अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू किरण कहानी में खुश आमदीद। तो चलें आज का नया नावल शुरू करते हैं। नहीं अम्मी, अब्बा को बोलो कि मुझे इस आदमी से निकाह नहीं करना। वो बहुत बड़ा गुंडा है। वो रोती रही। उसके बाप ने बेटी को बेच दिया था। वो इस गरीब जवारी की बेटी पर पहली नजर में दिल हार बैठा। ऐसे डर कर मुझे पागल तो मत बनाओ, कहीं जब्त के बंधन तोड़ ही ना दो। मेरे करीब मत आना, वरना मैं इसे मारूंगी। कमरे में पड़े लैंप को उठाते हुए जुनैशा ने मासूमियत से कहा। जाहिद खान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम मुझे मारोगी लिटिल एंजल? हाँ, अगर तुम मेरे। वो कहती पीछे हटी जब वो एक ही झटके से करीब हुआ। जिसे वो गैंगस्टर समझ रही थी वो शहर का मशहूर। अम्मी अब्बा के पास इतने सारे पैसे थे, इनसे पूछें तो सही कि इस मर्तबा क्या बेच कर आए हैं। जुनैशा अभी अभी बाप के कमरे से आई थी और उसके पास इतने ज्यादा पैसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसका बाप एक जवारी था और हर वक्त ही घर की कोई ना कोई चीज बेचता रहता था। पता नहीं बेटा, मुझे नहीं मालूम, घर से तो कुछ लेकर नहीं गए। रजिया ने चेहरे पर उदासी सजा के कहा। बेटी के मुंह से ये सब सुनकर उसे भी घबराहट हो रही थी कि न जाने अब वो क्या बेच कर आया है। अम्मी तो आप जाए ना, पूछें अब्बा से कि क्या बेच कर आए हैं। आपने अलमारी पर तो ताला लगा रखा है ना? जुनैशा माँ को बाप से पूछने के साथ साथ अलमारी पर ताला लगाने के बारे में भी पूछने लगी। बेटा, अलमारी पर ताला है और चाबी भी मेरे पास है। पता नहीं तुम्हारा बाप क्या बेच आया है। वैसे मैंने उसे घर से कुछ उठाते हुए नहीं देखा। रजिया ने फिक्रमंदी से कहा। उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी कि आखिर आज वो क्या बेच कर आया है। वो हर रोज ही घर की कोई ना कोई चीज बेच दिया करता। मुझे तो लगता है कि अब्बा कोई बहुत बड़ा जुआ जीत कर आए हैं, तभी उनके पास इतने ज्यादा पैसे हैं। जुनैशा अब अपनी तरफ से दिमाग लड़ा रही थी। पता नहीं बेटा, मुझे नहीं मालूम। तुम छोड़ो इन सब बातों को और मुझे एक कप चाय तो ला दो। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। रजिया ने दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा, तो वो माँ की बात सुनकर फौरन ही कमरे से बाहर निकल गई। एक हफ्ता पहले जाहिद खान अपनी लैंड क्रूजर की पिछली सीट पर बड़े आराम से बैठा था। उसका ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके पीछे भी दो गाड़ियां थी। अचानक से ड्राइवर ने एक झटके के साथ गाड़ी रोकी तो वो भी अपनी सीट से उछल पड़ा और गुस्से से आगे की तरफ देखने लगा। जाहिल इंसान, ये क्या किया तुमने? इतनी जल्दी भी कोई ब्रेक लगाता है क्या? मुसीबत आ गई थी। वो गुस्से से दहाड़ा, क्योंकि उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर गाड़ी के अंदर ही नीचे जा गिरा। साहब, वो एक बेवकूफ लड़की गाड़ी के सामने आ गई थी, बस इसीलिए ये ब्रेक लगाना पड़ी। ड्राइवर ने डरते हुए कहा। वो अपने बॉस से डरता था, बल्कि उसका सारा स्टाफ उससे डरता था। वो गुस्से का तेज था। दफा हो जाओ, और देखो बची भी है। लोगों को मेरी ही गाड़ी मिलती है खुदकुशी करने के लिए। वो मोबाइल नीचे से उठाता हुआ सीधा होकर बोला, तो ड्राइवर फौरन ही गाड़ी से नीचे उतर गया। शर्म नहीं आती? गाड़ी चलाने का जब तरीका नहीं आता तो फिर क्यों चलाते हो? नाजुक सी लड़की ड्राइवर पर बिफरी हुई शेरनी की तरह दाड़ने लगी। मोहतरमा, तुम ही गाड़ी के सामने आई हो। मैंने तो बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई है। अगर मैं ब्रेक न लगाता तो अब तक तुम ऊपर परवाज कर चुकी होती। ड्राइवर ने तंज करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नाजुक हसीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बेचारी तो बड़े आराम से आ रही थी। तुम जैसे गरीब लोगों को मेरे साहब की गाड़ी ही मिलती है खुदकुशी करने के लिए। चलो चलो, अब जाओ यहाँ से, वक्त न जाया करो। ड्राइवर उस पर हंसते हुए उसे वहां से जाने का कहने लगा, तो वो मजीद गुस्से में आ गई। ये क्या बकवास की है तुमने? मुझे कोई शौक नहीं है खुदकुशी करने का, बल्कि तुम्हारे साहब जैसे अमीर लोग ही डिप्रेशन का शिकार होकर ऐसे घटिया हरकतें करते हैं। वो एकदम से चीखने चिल्लाने लगी। भले वो गरीब थी, लेकिन उसने आज तक दबना नहीं सीखा था। वैसे भी वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे अपने हक के लिए बोलना आता था। डिप्रेशन वाली बात अंदर बैठे जाहिद खान ने भी सुन ली और उसका गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। पहले तो उसने सोचा कि रफा दफा कर दे, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए ही वो गाड़ी से नीचे उतर आया। लड़की का रुख दूसरी तरफ था, इसीलिए ही वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तेज तेज कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ा। ये क्या बकवास की है तुमने अभी मेरे बारे में? वो जाते साथ ही उस पर चीखा, मगर जैसे ही उसके चेहरे पर निगाह पड़ी तो एक मिनट के लिए उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी हसीनो जमील लड़की जिंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। उसका सोशल सर्कल बहुत वसी था, जिसमें बहुत सारी मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़कियां भी थीं, मगर उसने उस जैसी लड़की ख्वाब में भी नहीं देखी थी।
وہ اب پاگلوں کی طرح یکٹک ہی اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں تو میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، سچ ہی تو کہا ہے۔ آپ کے ڈرائیور نے الٹی بات کی ہے، میں نے تو بس جواب دیا ہے، وہ بیگ کندھے پر سنبھالتی ہوئی بولی۔ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے اسے پیدل ہی گھر واپس جانا پڑ رہا تھا۔ زاہد خان نے اس کی بات سن لی تھی مگر سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ تو پاگلوں کی طرح بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی سفید یونیفارم میں ملبوس آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ کالے رنگ کی چادر میں اس کا سفید چہرہ دمک رہا تھا اور نازک کلائی میں پہنی گھڑی تو زاہد خان کو اپنے حصار میں لینے کے لیے کافی تھی۔ صاحب جی چھوڑیں، اس کے منہ نہ لگیں، چلیں آپ۔ ڈرائیور نے اسے یوں اس لڑکی کو گھورتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے بولا۔ ڈرائیور کی بات پر وہ بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ آئندہ اگر خودکشی کا ارادہ ہو تو پلیز میری گاڑی سے دور رہنا، تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ بڑا آیا، سمجھتا کیا ہے خود کو، گینگسٹر کہیں کا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی دو گاڑیوں کو دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کوئی گنڈا موالی ہی ہے۔ زاہد خان کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی آگے جا رہی تھی اور وہ پیچھے مڑ مڑ کر اس کی گاڑیوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سب سے آگے زاہد خان کی گاڑی اور اس کے پیچھے بھی دو گاڑیاں تھیں۔ اس خوبصورت حسینہ کا دماغ پھٹنے لگا تھا مگر پھر بھی خود کو نارمل کیا اور چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر چلنے لگی۔ سارا راستہ ہی اس کا دماغ خراب رہا مگر گھر کے قریب جا کر اس نے خود کو نارمل کر لیا کیونکہ گھر کا ماحول تو اس کے دماغ سے بھی زیادہ خراب ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا باپ کمرے سے چیزیں اٹھا اٹھا کر صحن میں پھینک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج پھر سے اس کے باپ کو پیسے چاہیے ہوں گے اور اسی وجہ سے اس کی ماں کو ذلیل کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی اس کے باپ کی نظر بیٹی پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اور پیسے ضائع کرو اپنی لاڈلی کے پاگل پن پر، کیا ضرورت ہے اسے پڑھانے کی؟ یہی پیسے مجھے دے دیتی تو آج جوے میں ڈبل ہو چکے ہوتے۔ افضل جواری بیوی سے بات کرنے لگا۔ زنیشہ کو غصہ تو بڑا آیا کیونکہ وہ تعلیم کو اپنے جوے سے ملا رہے تھے مگر پھر بھی اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ بھی کہا تو پھر ماں کی طرح وہ بھی مار کھا کے بیٹھی ہوگی۔ رضیہ برآمدے میں چارپائی پر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دبا رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ اس نے آج پھر سے مار کھائی ہے۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور کمزور بھی، لیکن اس کا باپ بوڑھا اور کمزور ہونے کے باوجود بھی اپنا زور چلاتا تھا اور جوا کھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ شراب بھی پیتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی ہر وقت اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ بیچاری ماں بیٹیاں اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی۔ زنیشہ کی ماں گھروں میں کام کر کے گھر کا گزارا چلا رہی تھی اور بیٹی کو بھی پڑھا رہی تھی کیونکہ زنیشہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس کی ماں بھی چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ یہی راستہ تھا جن سے ان کے حالات بدل سکتے تھے۔ اماں کیا ہوا آپ کو؟ کیا ابا نے پھر سے مارا ہے؟ وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تو رضیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ہڈی میں ذرا درد ہو رہا ہے۔ تم جاؤ، میں نے تمہارا کھانا بنا رکھا ہے، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو۔ ماں کی بات سن کر اسے بھی کچھ یقین آ گیا کیونکہ اس کی ماں کی ہڈیوں میں ہمیشہ سے ہی درد رہتا تھا مگر آج مار کی وجہ سے ہی وہ درد کر رہی تھی۔ لیکن بیٹی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے کی طرف چل دی۔ 10 منٹ میں وہ شاور لے کر کچن میں کھڑی ہو کر کھانا گرم کر رہی تھی۔ اس کو تو سڑک والا واقعہ ہی بھول گیا تھا کیونکہ اس کے گھر کے مسئلے اس چھوٹے سے مسئلے سے بہت بڑے تھے۔ زاہد خان اپنے آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہی نظر میں وہ حسینہ اسے گھائل کر گئی تھی اور اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے ڈرائیور کو یا اپنے کسی آدمی کو اس کے پیچھے کیوں نہیں بھیجا۔ اسے زنیشہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہ تو اس کا نام تک بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اب وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی سورس نہیں تھا۔ اچانک سے اس کے ذہن میں اس کا سراپا ایک مرتبہ پھر سے حملہ آور ہوا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ وہ کالج یونیفارم میں تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کالج میں پڑھتی ہے۔ وہ جس راستے سے آ رہی تھی اس راستے پر صرف ایک ہی کالج تھا اور وہ تھا ویمن کالج۔ زاہد خان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا ہی اسے اس حسینہ سے ملانا چاہتی ہو۔ اس نے سوچا کہ وہ کل اسی وقت پر کالج کے باہر جائے گا اور اپنی ایک نظر کی محبت کا دیدار کرے گا۔ اسے ایک نظر میں ہی زنیشہ سے محبت ہو گئی تھی
بھلے ہی یہ بات کہنے میں عجیب سی لگتی تھی مگر یہ سچ تھا۔ وہ ایک نظر میں ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھا اور تیکھے نین نقش والی لڑکی اس کے دل میں ڈیرے ڈال چکی تھی۔ زنیشا اس کے جذبات سے انجان اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ سارا دن ہی وہ پڑھتی رہی۔ شام کو ہی کھانا بنانے کے لیے باہر نکلی اور پھر کھانا بنانے کے بعد فٹ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور پڑھنے لگی۔ رات تک تو وہ پڑھتی رہی۔ تقریباً 2-2:30 بجے ہی وہ سوئی تھی اور پھر فجر کی نماز کے وقت ہی اٹھ گئی۔ اب وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنی ماں اور باپ کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ وہ باپ کی ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے کیونکہ ان کے گھر کا ماحول دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کا باپ ایسا ہی تھا، لیکن اس کی ماں بتاتی تھی کہ وہ شروع سے ہی ایسا نہیں تھا، بلکہ آہستہ آہستہ غلط دوستوں کی صحبت نے اسے ایسا بنا دیا۔ جائے نماز پر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کے بعد وہ اٹھی اور پھر سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ 7 بجے تک تو وہ پڑھتی رہی اور پھر ماں کے کہنے پر زبردستی ناشتہ کر کے کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارا دن ہی وہ کالج میں بہت زیادہ مصروف رہی۔ آج ان کے تقریباً ہر سبجیکٹ کا ہی ٹیسٹ تھا۔ وہ ابھی ابھی اپنی دوست نازیہ کے ساتھ کالج سے باہر نکلی تھی۔ نازیہ کا گھر کالج سے قریب ہی تھا۔ وہ آدھا راستہ تو ایک ساتھ آتی تھی۔ آج بھی زنیشا کے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے اسے پیدل آنا پڑا۔ مہینے کے آخری دن چل رہے تھے اور اس کی ماں کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی تھی اور اب اسے ماں کی تنخواہ کا انتظار تھا۔ اسے نوٹس وغیرہ بھی پرنٹ کروانے تھے اور بھی بہت سارے کام تھے، لیکن وہ صرف تنخواہ آنے کے بعد ہی ہو سکتے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر نازیہ اپنے گیٹ میں گھس گئی اور وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اکیلی ہی آگے بڑھنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ زاہد خان گاڑی میں اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ کالج سے لے کر یہاں تک اس کا پیچھا کرتا آیا تھا۔ وہ اس کا گھر دیکھنا چاہتا تھا۔ اچانک سے اس نے گاڑی روک دی کیونکہ اس نے سوچا کہ جب وہ بہت آگے نکل جائے گی تو تب اس کے پیچھے جائے گا۔ وہ پیدل چل رہی تھی اور وہ گاڑی پر، اسی لیے گاڑی کو اتنا زیادہ آہستہ چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ بہت دور سڑک پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اب ہلکی رفتار کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ ایسے ہی سارا راستہ گزر گیا اور جب وہ ایک چھوٹے سے دروازے کے اندر چلی گئی تو وہ ابھی واپس آ گیا۔ اس نے زنیشا کا گھر دیکھ لیا تھا۔ امی آپ ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں، حالت تو دیکھیں اپنی، کتنا بخار ہو رہا ہے۔ وہ ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا مجھے، تم جاؤ کھانا کھاؤ اور آرام کرو، کل رات بھی تم جاگتی رہی ہو۔ وہ بیٹی کو آرام کرنے کے لیے بھیجنے لگی۔ نہیں امی آپ تیار ہو جائیں، ہم ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ وہ بضد تھی مگر رضیہ بیچاری ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے پاس تو کرائے کا 100 روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ گھر سے باہر کیسے قدم رکھ سکتی تھی؟ بیٹا کل مجھے تنخواہ ملنی ہے، اس کے بعد ہی ہم ہسپتال جائیں گے، ویسے بھی میں چیک اپ کرا ہی لیتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شوگر بڑھ رہی ہے۔ وہ نکاہت سے بولی تو زنیشا بھی خاموش ہو گئی اور اسی وقت ہی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ غربت نے اس کی ماں کو 1000 بیماریوں میں جکڑ دیا تھا اور وہ لوگ اس کا علاج بھی نہیں کروا سکتے تھے۔ حالانکہ وہ بیماریاں اتنی بڑی نہیں تھیں مگر علاج نہ ہونے پر اب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ زنیشا اپنے کمرے میں گئی اور چینج کر کے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کرنے لگی۔ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی اور دعائیں بھی مانگتی تھی۔ آج کا دن بھی معمول کے مطابق گزر گیا۔ اگلے 2-3 دن بھی وہ ہسپتال نہ جا سکے کیونکہ اس کی ماں کی تنخواہ لیٹ سے لیٹ ہوتی جا رہی تھی۔ زاہد خان بھی ہر روز اس کے کالج کے باہر کھڑا ہوتا تھا مگر وہ اسے نہ دیکھ پاتی۔ وہ اس حسینہ کا دیدار کرتے کرتے بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی لڑکی اسے اتنی پسند بھی آ سکتی ہے۔ اس کے سبھی دوستوں کی گرل فرینڈز تھیں اور وہ اس سے بھی کہتے تھے کہ کوئی دوست بنا لو، لیکن اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ لیکن آج ایک غریب سی لڑکی پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آپ ECG کریں اور بتائیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں باہر کے ملک بھی لے کر جا سکتا ہوں، زاہد خان فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔
अभी अभी उसकी माँ की तबीयत खराब हुई थी और वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर आया था। खान साहब, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपकी वालदा मोहतरमा की तबीयत अब ठीक है। आप परेशान ना हों। बस ज़रा सा ब्लड प्रेशर की वजह से ही चक्कर आ गया था। एवरीथिंग इज़ ओके, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में कहा और उसे तसल्ली देकर वहां से चलता बना। जैसे ही जाहिद खान ने रुख फेरा तो एक लड़की से उसका टकराव हो गया। अंधी हो क्या, नजर कुछ नहीं आता? वो गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि पहले भी वो अपनी माँ की वजह से फिक्रमंद था, मगर जैसे ही उसकी निगाह सामने खड़ी लड़की पर पड़ी तो वो बेचारा शर्मिंदा सा हो गया। वो अपनी मोहब्बत को ऐसे कैसे कह सकता था? वो लड़की कोई और नहीं, जुनैशा थी, जो अब जमीन पर बैठी अद्वियात उठाकर शापर में डाल रही थी। वो अभी अभी अपनी माँ को लेकर अस्पताल आई थी और उसकी माँ को एडमिट कर लिया गया था। लगता है ड्राइवर के साथ साथ आप खुद भी अंधे हैं। इस बार भी मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आराम से आ रही थी, आप ही अंधाधुंध अचानक से मुड़े हैं। लेकिन आप अमीरों को कहाँ अपनी गलती का एहसास होता है? वो उसे पहचान चुकी थी और इसी बात का तो जाहिद को अफसोस था। वो नहीं चाहता था कि वो एक मर्तबा फिर से इस तरह से बात करता हुआ देखे। इससे पहले कि वो उससे कुछ कहता, वो अपना सामान समेटकर वहां से चली गई और वो हाथ मलता रह गया। थोड़ी देर बाद वो इसी तरफ गया जहां जुनैशा गई थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और वो अंदर बैठी आंसू बहा रही थी। एक बूढ़ी औरत बेड पर सोई हुई थी। अम्मी, आपको क्या हो गया है? आप जानती हैं आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाएं। वो अपनी बेहोश माँ से बातें कर रही थी और जाहिद खान बड़े गौर से उसे देख रहा था। अम्मी, प्लीज आप जल्दी से होश में आ जाएं और मुझे बताएं कि आपने अलमारी की चाबी कहाँ रखी है, ताकि मैं वो अंगूठी बेच सकूं जो आपने मेरे लिए बचा रखी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको तकरीबन 2-3 दिन यहीं पर एडमिट रहना पड़ेगा। वो अब भी माँ से बातें कर रही थी, मगर रजिया तो उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी। लेकिन जाहिद खान ने उसकी बातें सुन ली थी। वो उसी वक्त ही वहां से हटा और कैश काउंटर की तरफ चल दिया, लेकिन उसे मरीजा का नाम मालूम नहीं था। वो कैश काउंटर वाले से कह रहा था कि एक लड़की जो थोड़ी देर पहले अपनी माँ को लेकर आई है, जिसकी हालत खराब है और उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। वो तरह तरह के इशारे दे रहा था, मगर कैश काउंटर वाले को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो आए रोज ऐसे लोग आते रहते हैं। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? कैश काउंटर वाले की बात सुनकर तो वो बेचारा खामोश हो गया और एक तरफ होकर खड़ा हो गया। अचानक से उसे दूर से जुनैशा आती दिखाई दी, जिसके हाथ में एक पर्ची थी। वो काउंटर तक आई और अपना बिल पूछने लगी। 20,000 की रकम सुनकर तो उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 2,000 थे। फिर वो कैश काउंटर वाले से थोड़ी देर बाद आने का कहकर चली गई। अब जुनैशा पछता रही थी कि वो माँ को प्राइवेट अस्पताल में क्यों लाई। उस वक्त उसकी माँ ने कहा भी था कि सरकारी अस्पताल चलते हैं, लेकिन वो अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाना चाहती थी। जाहिद खान उसी वक्त ही आगे बढ़ा और जेब से 20,000 निकालकर उस आदमी को दे दिए और कहा कि इसी लड़की के बिल मैं जमा कर दूंगा। उस आदमी ने पैसे लिए और जुनैशा की माँ का बिल अदा हो गया। सर, नाम क्या लिखूं नीचे? वह बिल अदा करने वाले का नाम पूछ रहा था, मगर जाहिद खान ने उसकी बात का जवाब न दिया और चुपचाप ही वहां से निकल आया। वो अपना नाम नहीं बताना चाहता था और वैसे भी जुनैशा उसका नाम नहीं जानती थी। अगर वो बता भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो थोड़ी देर के अंदर ही अपनी माँ को लेकर अस्पताल से चला गया, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अब ठीक थी। मगर जुनैशा बेचारी 2-3 दिन अस्पताल में रही और जब उसे पता चला कि उसका बिल अदा हो गया है तो उसे हैरत का झटका लगा। लेकिन वो ये मालूम नहीं कर पा रही थी कि वो बिल किसने अदा किया है। लेकिन फिर भी वो खुश थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की अंगूठी नहीं बेचनी पड़ी थी। 2 दिन बाद वो भी घर वापस आ गई और एक मर्तबा फिर से वो अपनी पढ़ाई पर लग गई। हालिया वक्त जुनैशा किचन में खड़ी अपनी माँ के लिए चाय बना रही थी। उसे भी अपने सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा, इसलिए उसने 2 कप चाय बना ली। 10 मिनट के अंदर ही वो चाय बनाकर माँ के पास पहुंच गई। वो दोनों अब एक साथ ही चाय पीती हुई बातें करने लगी। अम्मी, मैं तो कहती हूँ आप अब्बा से पूछें कि उन्होंने क्या बेचा है। मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। वो चाय का सिप लेते हुए बोली। ठीक है बेटा, मैं पूछती हूँ तुम्हारे बाप से। वैसे वो कुछ सच तो बताएगा नहीं।
رضیہ نے بات کے آخر میں اپنے خدشے کا بھی ذکر کر دیا۔ پریشانی تو اسے بھی ہو رہی تھی اور اب اسے پوچھنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد افضل جواری گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر زاہد خان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ بقیہ پیسے آپ بعد میں دیں گے۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ آپ میرے پیسے آج ہی ادا کر دیجیے۔ وہ زاہد خان کے سامنے کھڑا بڑے مؤدب طریقے سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر زاہد کو غصہ آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جوے کی وجہ سے ہی اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک مرتبہ جب زنیشہ کا پیچھا کیا تھا تو اس دن افضل کو بھی اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کا باپ ہی ہے۔ اور کل ہی جب وہ ایک بڑے ہوٹل میں میٹنگ کے لیے گیا تو وہاں پر افضل جواری کو کچھ لوگوں نے پکڑ رکھا تھا، کیونکہ وہ جوا ہار گیا تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جیسے ہی زاہد خان نے یہ سنا کہ وہ پیسوں کے عوض اپنی بیٹی دینے کا کہہ رہا ہے تو وہ فوراً سے آگے بڑھا اور افضل کا منہ پیسوں سے بھر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اور بھی پیسے ملیں گے، کل آ کر لے جانا۔ افضل تو اس کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا، کیونکہ اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا تھا اور اسے باقی پیسے بھی ملنے تھے۔ اسے بیٹی سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ وہ تو خوش تھا کہ آج اس کی بیکار بیٹی نے اسے لاکھوں کا مالک بنا دیا ہے۔ زاہد خان نے کوٹ کی جیب سے چیک بک نکالی اور اس پر 50 لاکھ کی رقم درج کر کے چیک افضل کے حوالے کر دیا۔ 50 لاکھ کی رقم دیکھ کر تو افضل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ بات تو 30 لاکھ کی ہوئی تھی۔ وہ شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ 5 لاکھ اسے پہلے بھی ملے تھے اور اب 50 لاکھ اور مل گئے تھے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ زاہد نے اس سے کہا تھا کہ وہ کل آ کر اپنی امانت لے جائے گا۔ وہ اب رکشے کی بجائے ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر جا رہا تھا۔ اس نے چیک کو اپنی شلوار کی زپ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی اس سے چھین نہ لے۔ اتنے زیادہ پیسے تو اس نے آج تک کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، اور اب یہ چیک اس کا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر ہی وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ 2-3 گھنٹے بعد گھر پہنچا تو وہ ماں بیٹی بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اس کی خوشی چہرے سے واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ افضل نے بیٹی اور بیوی سے کچھ نہ کہا اور ہنستا مسکراتا کمرے کے اندر چلا گیا۔ اماں، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے، تم آج ہی ابا سے پوچھو۔ زنیشہ ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی۔ اسے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بک چکی ہے، مگر اسے پھر بھی بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ابھی پوچھتی ہوں۔ رضیہ چارپائی سے اٹھی اور شوہر کے پاس کمرے میں چلی گئی۔ زنیشہ باہر برآمدے میں بیٹھ کر ماں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سے ایک شور اٹھا تو وہ بھی اندر کی طرف بھاگی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو پیٹ رہا تھا۔ بدتمیز، اگر دوبارہ میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو تیرا گلا دبا دوں گا۔ کل ہی مالک آ کر زنیشہ کو لے جائے گا، اسے اچھے سے تیار کر دینا، یہ نہ ہو کہ میری ناک کٹوا دینا۔ جیسے ہی زنیشہ نے یہ بات سنی تو وہ بھی زمین پر ڈھہ گئی۔ وہ اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس بار اس کے باپ نے گھر کی کوئی چیز نہیں بلکہ اسے ہی بیچ ڈالا ہے۔ وہ بکتا جھکتا کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ دونوں ماں بیٹیاں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ وہ سارا دن ہی روتی رہی تھی، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو ہی ان کے محلے میں 2 بڑی بڑی گاڑیاں آئیں تو سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گاڑی سے اترنے والا اور کوئی نہیں، زاہد خان اور اس کا وکیل تھا، جس کے ہاتھ میں کورٹ کے پیپرز بھی تھے۔ وہ کورٹ میرج کرنے والا تھا، مگر اس کے لیے اسے کورٹ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ وکیل کو ہی اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اب گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے اور برآمدے میں پڑی چارپائی پر بیٹھے دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ زنیشہ نے جیسے ہی کھڑکی سے زاہد خان کو دیکھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس کا باپ بھی باہر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا پیپرز پر زنیشہ کا نام وغیرہ لکھوا رہا تھا۔ زاہد بہت خوش تھا، کیونکہ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے والا تھا۔ بھلے ہی اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس نے تو اپنی محبت کو بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ اگر اس وقت وہ پیسے دینے کی حامی نہ بھرتا تو کوئی اور اس کی محبت کو لے جاتا، اور یہ اسے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ہی اپنی محبت کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ نہیں اماں، آپ ابا سے بولو، مجھے اس آدمی سے نکاح نہیں کرنا، یہ ایک نمبر کا گنڈا ہے، میں اسے جانتی ہوں۔ وہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ ماں کے پیروں میں گر کر منتیں کر رہی تھی۔ وہ جو چارپائی پر بیٹھی خود آنسو بہا رہی تھی، بیٹی کو کیسے تسلی دیتی؟ رضیہ کو تو جیسے چپ لگ گئی۔ وہ بیچاری رو رہی تھی، مگر وہ اس کی کسی بات کا بھی
جواب نہیں دے رہی تھی، کیونکہ جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا شوہر ایک درندہ صفت انسان تھا جو ذرا سی بات پر بھی اسے ادموا کر دیا کرتا۔ اسی لیے اس بیچاری نے لفظ ہی لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور افضل اندر آتا دکھائی دیا۔ رضیہ، میں نے تم سے کہا تھا اسے تیار کر دینا۔ یہ کیا؟ یہ تو ایسے ہی بیٹھی ہے، اب میں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ غصے کے ساتھ چلا رہا تھا۔ اس کی آواز باہر بیٹھے زاہد اور اس کا وکیل بھی بڑے اچھے سے سن رہے تھے۔ افضل کی بات سن کر زاہد کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس گھٹیا انسان کا گلا دبا دے، مگر اسے اپنا کام نکالنا تھا، اور فی الحال زنیشہ افضل کی ملکیت تھی۔ ابا، خدا کا واسطہ مجھے مت بیچیں، وہ شخص ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک گنڈا ہے، مجھ پر رحم کریں۔ وہ اب ماں سے ہٹ کر باپ کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں گر کر اس کی منتیں کرنے لگی۔ جیسے ہی زاہد خان نے اس کی آواز سنی تو وہ اندھیروں میں گم ہو گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی گنڈا موالی ہے، اور اس کا سمجھنا بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ ان کی دونوں کی ملاقاتیں ہی ٹھیک نہیں رہی تھیں، اور اب وہ اسے خرید رہا تھا تو پھر کیسے وہ اسے اچھا سمجھتی۔ لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ وہ بعد میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ افضل اب اسے گھسیٹتا ہوا باہر لا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ زاہد خان کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس پر زبردستی نہ کرو، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اپنی محبت کو اس دلدل سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ باہر آ کر وہ جلدی سے سر پر دوپٹہ لے کر ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس کے باپ نے وکیل کے ہاتھ سے کاغذات لے کر اس کے سامنے کیے تو بنا کچھ سوچے سمجھے ہی دستخط کر دیے، کیونکہ اس کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے دستخط نہ کیے تو وہ اس کی ماں کو طلاق دے دے گا۔ جیسے ہی اس نے طلاق کا لفظ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی ماں کو اس عمر میں ذلیل نہیں کروا سکتی تھی، اسی لیے ہی یہ کڑوا گھونٹ پی لیا۔ جیسے ہی اس نے کاغذات پر دستخط کیے تو زاہد حیران رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مزاحمت کرے گی، لیکن اس کی ساری مزاحمت اب دم توڑ گئی تھی۔ زنیشہ کے بعد زاہد خان نے دستخط کیے اور وہ قانونی اور شرعی طور پر میاں بیوی بن گئے۔ زنیشہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے تو نگاہ اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا بھی نہیں اور چپ چاپ ہی وہیں پر بت بنی کھڑی رہی۔ اندر سے رضیہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ ماں کے پاس نہ گئی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ انہیں دلاسا دے سکتی۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی اور وہ سمجھ چکی تھی کہ یہی اس کی قسمت ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی زاہد اسے لیتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا، اور افضل تو خوشی کے مارے بار بار ہی وہ چیک نکال کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اس چیک کو کیش نہیں کروایا تھا۔ وہ زاہد خان کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی، اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کا دل کٹ رہا تھا، مگر وہ راستے میں اسے کوئی تسلی نہیں دے سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہی وہ خان ولا پہنچ گئے۔ گاڑی گیراج میں کھڑی تھی، مگر ابھی تک زنیشہ نیچے نہیں اتری تھی۔ وہ پنک کلر کی شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ ٹکائے بہت باتہذیب لگ رہی تھی۔ دور سے ہی شہوانہ بیگم آتی دکھائی دیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے انہیں سب کچھ ہی بتا دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ ان کے بیٹے کی پسند ہے، تو وہ پھر اسے کیسے پسند نہ آتی۔ وہ اسے بنا دیکھے ہی پسند کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کی پسند کوئی عام نہیں ہوگی، اور آج تک وہ اسے شادی کرنے کا کہتی آئی تھی، مگر وہ تو ان کی بات ہی نہیں مانتا تھا۔ لیکن آج ان کا بیٹا شادی کر کے آیا تھا، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا کہا تو وہ بھی باہر نکل آئی۔ وہ خاتون اسے بہت زیادہ مہربان لگ رہی تھی، مگر وہ گینگسٹر زاہد خان سے ڈر رہی تھی۔ وہ غلط سوچ رہی تھی۔ وہ تو ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، جس نے باپ کے جانے کے بعد بزنس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ سنبھالا تھا، اور اب اس کا بزنس بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ شہوانہ اسے اندر لے کر جا رہی تھی۔ انہوں نے پہلے ہی ایک بیوٹیشین کو بلا رکھا تھا اور عروسی جوڑے کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئیں اور زاہد سے کہہ دیا کہ وہ اب یہاں نہیں آئے گا۔ وہ خود ہی اس کی دلہن کو تیار کروا کے اس کے کمرے میں چھوڑ آئیں گی۔ زنیشہ تیار ہونے سے منع کر رہی تھی، کیونکہ اس کے دل کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ اس شخص کو کیسے اچھا سمجھ لیتی جو اسے خرید کر لایا تھا۔ وہ حقیقت نہیں جانتی تھی، اسی لیے ہی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ شہوانہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی
مگر وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ پھر وہ بیوٹیشن کو میک اپ کا کہہ کر باہر نکل گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بچی ابھی ڈری ہوئی ہے، بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوٹیشن اب اسے تیار کر رہی تھی۔ بار بار ہی زنیشا کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، جس کی وجہ سے بیوٹیشن بیچاری کو بھی میک اپ کرنے میں دقت آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ دلہن کی طرح سجی سوری شہوانہ بیگم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوٹیشن جا چکی تھی، مگر ابھی تک شہوانہ بیگم اندر نہیں آئی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور شہوانہ بیگم اندر آتی دکھائی دی۔ بہو کو دیکھ کر وہ اس کی بلائیں لینے لگی۔ انہوں نے بھی آج تک اتنی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ زنیشا کم از کم زاہد سے 9-10 سال تو چھوٹی تھی، اور اب وہ بہت زیادہ معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہوانہ بیگم نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور اس پر وار کر ایک سائڈ پر رکھ دیے تاکہ ملازمہ کو دے سکیں۔ وہ کمرے کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر آئی تھی، جہاں پر اب زاہد کھڑا اس حسینہ کا دیدار کر رہا تھا۔ جیسے ہی شہوانہ بیگم کی نظر اس پر پڑی تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی اور وہ فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ اب شہوانہ بیگم اس کا لہنگا سنبھال کر اسے بیٹے کے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ زاہد کا کمرہ اوپر تھا اور شہوانہ بیگم کے لیے اوپر چڑھنا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے ملازمہ کو بلایا۔ وہ اسے اوپر لے جانے لگی۔ جیسے ہی زاہد خان نے دیکھا کہ اس کی دلہن کمرے میں پہنچ چکی ہے تو وہ بھی فوراً اوپر پہنچ گیا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں اور اس کی دلہن سجی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور زاہد خان اندر داخل ہوا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے خاص تیاری تو نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک وجیح قسم کا مرد لگ رہا تھا۔ اسے بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور پرسنالٹی تو بلا کی تھی۔ جیسے ہی زنیشا نے اسے اندر آتا دیکھا تو اچھل کر ایک طرف ہو گئی۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی کیونکہ ملازمہ اسے یہیں پر بٹھا کر گئی تھی، مگر اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ جیسے ہی زاہد نے اسے اس طرح کرتا دیکھا تو وہ فکر مند ہو گیا، کیونکہ اب ایک مشکل مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ وہ اپنی محبوب بیوی کو کیسے سمجھاتا کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ جیسے ہی بیڈ کے قریب بیٹھا تو وہ فوراً ہی بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں نیچے تھیں اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زنیشا میری بات سنو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ تم کر لینا۔ وہ بڑے پیار سے بات کر رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اتنے بھاری بھرکم لہنگے کے ساتھ کھڑے رہنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ اس وقت اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں اس سے بھی بڑے مسئلے تھے۔ ایسے ڈر کر مجھے مزید پاگل تو مت بناؤ، میں صبر کے بند توڑ رہا ہوں، پھر مجھ سے نہ کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کی ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا، مگر وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ اس سے ماروں گی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے لیمپ اٹھاتے ہوئے بولی تو زاہد خان کا کہا نکل گیا، تو مجھے مار دو گی لٹل اینجل؟ وہ اب چہرے پر مسکراہٹ سجائے آگے بڑھتے ہوئے بولا، ہاں مار دوں گی میں۔ وہ کانپتی آواز کے ساتھ بولی تو اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ بیچاری گڑبڑا کر پیچھے ہٹنا چاہ رہی تھی، مگر پیچھے تو دیوار تھی۔ زاہد خان اب اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں زاہد کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس کا دل بھی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو زاہد خان کا دل کیا کہ ابھی اور اسی وقت اپنی جائز بیوی سے اپنا حق وصول کر لے، مگر وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جب تک وہ اسے دل سے تسلیم نہیں کرتی وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، مگر اب اس کا خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ اس کی اس حرکت سے تو زنیشا آنکھیں موند گئی۔ اسے گنڈے موالی سے اس طرح کی محبت کی امید نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی گنڈا موالی ہے۔ بڑی مشکل سے زاہد خان نے اپنے جذبات پر بند باندھا اور پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ زنیشا میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، میں اس روز ہی تمہارے پاس آؤں گا جس روز تم راضی ہوگی۔ وہ پیچھے ہٹ کر یہ بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ زمین پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت بڑا گینگسٹر اور گنڈا ہے جو اسے پیسوں سے خرید کر لایا ہے،
اور دوسری طرف اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ نہ جانے کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور کہاں نہیں۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اسے زمین پر سوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ حسینہ اس کے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی اور اب تو وہ بالکل ہی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گردن ایک طرف موڑے ہوئے بڑے آرام سے سو رہی تھی، لیکن زاہد کو لگ رہا تھا کہ وہ انکمفرٹیبل ہے۔ اس کے ماتھے پر جھولتی ہوئی بندیاں اب لڑک کر ایک طرف ہو گئی تھی اور اس کے کانوں میں پہنے بڑے بڑے جھمکے تو زاہد کو اپنے حصار میں لے رہے تھے۔ اس کے لبوں پر لگی ہوئی لال رنگ کی لپسٹک کا تو وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ وہ اسے آج ہی حاصل کر لے، مگر یہ اس کے اصولوں میں شامل نہیں تھا۔ وہ زاہد خان تھا جسے زبردستی کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی من پسند بیوی اپنی مرضی سے ہی خود کو اسے سونپے اور اس کی محبت کا یقین کرے۔ وہ اب اس کے ساتھ زمین پر بیٹھا بڑے غور سے اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ دودھیا مائل رنگت اور ہون پر موجود تیل زاہد کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر پھر بھی اس کی حسین آنکھیں زاہد خان کی آنکھوں میں بس چکی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ چکا تھا۔ اس کی نیلے رنگ کی آنکھیں پہلے ہی اسے اپنا دیوانہ بنا چکی تھیں، غرض کہ اس کے جسم کا ہر حصہ ہی تعریف کے قابل تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے اس کی محبت کو بڑی فرصت سے بنایا ہے۔ ہزاروں لڑکیوں کا زاہد خان پر کرش تھا اور ہر لڑکی اس سے شادی کے لیے مرے جا رہی تھی، مگر اسے پسند آئی تو وہ چھوٹی سی لڑکی جس کی عمر محض 19 سال تھی۔ زاہد اب اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ وہ بڑی احتیاط برت رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نیند خراب ہو یا وہ اسے اس طرح کرتا دیکھے، مگر احتیاط کے باوجود بھی اس کی چھوٹی انگلی اس کی ناک سے ٹکرائی تو وہ گڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی۔ جیسے ہی اس نے زاہد کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو ایک چیخ ماری اور وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آواز زاہد کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ زمین سے اٹھا اور فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے خود سے ہی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ ابھی اس سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اسے زبردستی نہیں کرے گا، مگر اب وہ معاملے کو مزید بگاڑ چکا تھا۔ اس کے بعد زنیشہ کی دوبارہ سے آنکھ نہ لگی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی اور نہ ہی اسے دل سے قبول کیا تھا۔ وہ بیچاری اب بھی اسی کشمکش میں تھی کہ وہ کیسے اچھا انسان ہو سکتا ہے جب اس نے ایک لڑکی کو پیسوں سے خریدا ہے۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، مگر وہ اب زمین پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ کھڑی رہ رہ کر بھی جب تھک گئی تو پھر صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ ساری رات ہی زاہد خان گیسٹ روم میں سویا۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، اسی لیے ہی خود کو اسے دور کر لیا۔ صبح کے وقت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ زنیشہ، وہ بڑے پیار سے اس کا نام پکار رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں کو ان دونوں کے بارے میں ایسا کچھ معلوم ہو۔ وہ اپنی ماں کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ دوسری مرتبہ آواز لگانا چاہتا تھا مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ اب چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے زنیشہ نے کروٹ بدلی تو وہ صوفے سے نیچے گر گئی۔ نیچے گرتے ہی اس کے منہ سے کرا نکلی اور اس کی آنکھ بھی کھل گئی۔ زاہد خان اسی وقت ہی دوسری طرف چل دیا۔ وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ایسے ہی بلا وجہ بالوں میں کنگھا پھیرنے لگا۔ وہ بیچاری بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے زاہد کا رخ دوسری طرف دیکھا تو اسے کچھ اطمینان آ گیا کہ اس نے اسے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ دیکھ چکا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ جب وہ زمین سے کھڑی ہو گئی تو وہ بھی رخ اس کی طرف پھیر گیا۔ تم ایسا کرو کہ کپڑے چینج کر لو، اس کے بعد ہمیں ماں کے ساتھ ناشتہ بھی کرنا ہے، وہ بڑے آرام سے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً ہی باتھ روم کی طرف چلی گئی کیونکہ وہ خود بھی اب یہ بھاری بھرکم جوڑا پہن کر تھک چکی تھی۔ اندر پہلے ہی اس کی ساس نے اس کے لیے کپڑے رکھوا دیے تھے۔ جب وہ نہا کر باہر آئی تو میرون کلر کی شلوار قمیص میں وہ کوئی حسینہ لگ رہی تھی۔ کمر پر گیلے بال جھول رہے تھے اور وہ سردی کی وجہ سے کام بھی رہی تھی۔ وہ صبح سویرے نہانے کی عادی نہیں تھی اور پھر اس نے گیزر بھی آن نہیں کیا تھا کیونکہ اسے طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔
उसे इस तरह कांपता देखकर तो वो फौरन से आगे बढ़ा और अपनी शॉल उठाकर उसके गिर्द लपेट दी, तो वो भी फौरन से उसकी शॉल थाम गई। वो सर्दी में सारी रात ऐसे ही सोती रही और अब नहाने की वजह से उसे मजीद सर्दी लग रही थी। वो अब सोफे पर बैठी थर थर कांप रही थी। जाहिद खान उसी वक्त ही कमरे से बाहर निकल गया और 10 मिनट के बाद वापस आया तो उसके पास चाय के मग थे। एक मग उसने अपनी महबूब बीवी के हवाले किया और वो चाय पीने लगी। जाहिद एक कप अपने लिए भी लेकर आया था। वो उसे कुछ फासले पर बैठा चुपचाप ही चाय के मजे ले रहा था। जब उसने थोड़ी सी चाय पी ली और उसे एहसास हुआ कि वो कमरे में ही है, तो फौरन ही अपने अंदर ही सिमट गई। चाय का कप एक तरफ रखा और चादर को अपने गिर्द मजीद लपेट लिया। जब जाहिद ने देखा कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है, तो वो अपना मग लेकर कमरे से बाहर चला गया। ये देखकर तो जुनैशा हैरान रह गई। वो समझ रही थी कि वो अच्छा इंसान नहीं है, मगर वो उसकी तवक्कात से उलट साबित हो रहा था। फिर वो उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने तौलिए से बाल रगड़ने लगी। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई और कंघा करके बाहर निकल आई। वो माँ बेटा ड्राइंग रूम में बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे आता देखकर शहवाना बेगम उठी और उसके सर का बोसा लेने लगी। फिर वो उसका हाथ थामकर उसे डाइनिंग एरिया की तरफ ले आई। अब वो नाश्ता कर रहे थे। वो चुपचाप ही नाश्ता कर रही थी, मगर जाहिद बार बार ही उसे देख रहा था। नाश्ते के बाद जाहिद घर से बाहर निकल गया क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम था और उसकी सास उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ बैठी। बेटा, जैसे तुम समझ रही हो, जाहिद वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बात कुछ और है। उसके बाद शहवाना बेगम ने अलिफ से ये तक सारी कहानी ही नई नवेली बहू को सुना दी तो उसका दिमाग ही घूम गया। वो समझ रही थी कि वो उसे खरीद कर लाया है ताकि अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके, मगर वो तो उसे बचाने के लिए ही खरीद कर लाया था। और अब सारी बात जुनैशा को समझ आ चुकी थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो इतने मेहरबान शख्स को कैसे इतना बुरा भला कह सकती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शहवाना बेगम ने उसे समझाया, बेटा जो हो गया सो हो गया। आज से तुम अपने जहन में ये बात बिठा लो कि जाहिद तुम्हारा शोहर है और तुम उसकी बीवी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अच्छा सा तैयार हो जाओ और उसके बाद मैं जाहिद को बुला लेती हूँ। वो उसे अच्छा सा तैयार होने का कह रही थी। वो खुशी खुशी अपने कमरे में आ गई। उसका दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि उसे रात से उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो हवस का पुजारी नहीं, और अब जबकि उसे सारी हकीकत मालूम हो चुकी थी तो उसके दिल से बदगुमानी चली गई और वाकई में वो एक खूबसूरत और नौजवान मर्द था जिसे वो भी पसंद कर बैठी थी, लेकिन कुछ कह ना पाई थी क्योंकि वो उसे गलत समझ रही थी। मगर अब सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। वो अपने कमरे में आई और फौरन से ही वो साड़ी पहन ली जो उसकी सास ने उसे पहनने के लिए कही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी। उसे शुरू से ही मेकअप का शौक था, लेकिन आज तक उसे ये सहूलत भी मुयस्सर न आई थी क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं होते थे कि वो मेकअप खरीद सकती। उसके पास बस एक गुलाबी रंग की लिपस्टिक ही थी जिसे वो हर वक्त इस्तेमाल करती। उसकी सास ने उसका मेकअप भी पहले से ही सेट करके वहीं पर रखवा दिया था। वह बड़े मजे से मेकअप कर रही थी। वो हवाओं में उड़ रही थी। उसे कोई होश नहीं था कि उसकी शादी कैसे हुई और कैसे नहीं। उसे तो अपने माँ बाप ही भूल गए। वो एक मेहरबान शख्स के ख्वाब हमेशा से ही देखती आई थी और आज वो उसे मिल चुका था। उसका दिल बाग बाग हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत ऐसी भी हो सकती है। वो तब दिल ही दिल में अपने बाप को दुआएं देने लगी क्योंकि उसी के गलत फैसले की वजह से उसकी जिंदगी संवर चुकी थी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और जाहिद अंदर आता दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर पर्पल कलर की साड़ी में खड़ी अपनी बीवी पर पड़ी तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही आगे बढ़ गया। वैसे भी उसकी माँ ने उसे बता दिया था कि अब जुनैशा सब कुछ ही जानती है। वो आगे बढ़ा और उसे पीछे से ही थाम लिया। जुनैशा का दिल धड़कने लगा। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश भी थी। फिर उसने जुनैशा का रुख अपनी तरफ फेरा और उसके माथे पर बोसा देने लगा। जुनैशा, तुम नहीं जानती मैंने इस दिन का कितनी शिद्दत से इंतजार किया था। मैं उसी दिन ही तुम पर दिलहार बैठा था जिस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी। भले ही वो मुलाकात अच्छी नहीं रही थी, लेकिन मैं उसी दिन ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। वो अब उसका हाथ हाथों में लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो नजरें झुकाए हुई थी और उसका सफेद चेहरा शर्म के मारे कश्मीरी सेब की तरह लाल हो रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाता हुआ उसके कदमों में बैठ गया। वो उसके घुटनों पर सर रखे अब सुकून हासिल कर रहा था। जुनैशा भी उसके बालों में हाथ फेर रही थी।
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بھی خوش قسمت ہو سکتی ہے۔ زاہد خان حسین اسے اچھا لگنے لگا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس کے باپ کو اسے کسی اور کے ہاتھ بیچنے سے روکا تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ثابت ہوئی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کی حسین شروعات ہو چکی تھی۔ بھلے ہی ان دونوں کا ملن اچھا نہیں ہوا تھا لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب ان کی شادی کو تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور وہ بھی اپنے شوہر سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کی توقعات کے بالکل ہی برعکس ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک مہربان اور محبت کرنے والا انسان تھا جسے پا کر زنیشا حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آج ہی اپنی ماں کے گھر سے ہو کر آئی تھی۔ اس کی ماں بھی اپنی بیٹی کے نصیب سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اب ان کی زندگی میں اور کوئی غم باقی نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے خوشخبریوں میں مصروف تھے اور محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔